अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाएगा कि उस्मान साहब बैठकर दस्तरख्वान पर खाना खा रहे थे। किसी दौरान एलची आ जाता है और उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब किलों से खबर आई है और ये इंतहाई ज़रूरी है। आगे से उस्मान साहब कहते हैं, चलो बैठो खाने का लुत्फ़ उठाओ, इसके बाद मुझे खबर दे देना। वो कहता है, नहीं उस्मान साहब, ये खबर ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने किलों में जाल बिछा लिए हैं। उस्मान आगे से हैरानी का इजहार करता है तो ये एलची कहता है, उन्होंने यहाँ ओलिव के सिपाहियों को हमारी तरफ भेज दिया था जिन्हें किलों के अंदर जगह दी गई है और ये हमारे लिए एक जाल है। उस्मान गुस्से में आ जाता है और कहता है, इसके पीछे कौन है। यहाँ ये एलची कहता है, कांटक ज़ीनस और असमेहान सुल्ताना, उन्होंने उसे हुक्म दिया है कि वो हाकमियत बांट ले और इसके बाद उन लोगों ने तमाम किलों में अपने सिपाही और कमांडरान भेज दिए हैं ताकि वो भी उधर हुकूमत कर सकें। उस्मान इधर इंतहाई ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो दस्तरख्वान पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं देखता हूँ, और भागता हुआ आगे आता है और अपने एक कमरे में चला जाता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उस्मान इतने गुस्से में क्यों हैं। इधर असमेहान सुल्ताना को दिखाया जाता है जो कि तुर्गुत और ओलिव से कह रही थी, मुस्तकबिल में जब भी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ तुर्गुत कहता है, मुझे उम्मीद है कि ओलिव अनागोल पर हाकमियत हमारी नहीं रहने देगा। यहाँ आगे से वालिदा सुल्ताना कहती है, मैं उनके ऊपर एतमाद नहीं करती लेकिन मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। एतमाद हर चीज़ से बेलातर है। एक छोटी सी चंगारी बड़ी आग के लिए काफ़ी है। और इसके बाद वो इन्हें मज़ीद कहती है, मेरा फ़र्ज़ उन तमाम चंगारियों को बुझाना है, यहाँ तक कि आली सल्जूक को ज़िंदा रखने के लिए मैंने सुल्तान मसूद को उतार कर अपने बेटे को तख्त पर बिठा दिया था। असमेहान सुल्ताना कहती है, अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं उस्मान को भी उसके तख्त से हटा सकती हूँ जिधर वो बैठने के ख्वाब देख रहा है। कॉनर ये इन्फॉर्मेशन एकदम से सुन लेता है और वो काफ़ी अजीब सा रिएक्शन ज़ाहिर करता है जिससे तुर्गुत को और ज़्यादा शक हो जाता है। तुर्गुत के सिपाही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि ये कैसी बातें चल रही हैं। इधर ओलिव कहता है, तो आप उस्मान को मार देंगी या आपने मार दिया है। और इधर ये मुस्कुरा कर कहता है, आप संग दिल हैं वालिदा सुल्ताना। वालिदा सुल्ताना कहती है, अजीम सुल्तान बेटे ने रहम किया और उसे ज़िंदा रहने दिया, अब वो अपने प्यारे महल में कैद है। इधर असमेहान सुल्ताना दरअसल यहाँ सुल्तान मसूद की बात कर रही थी। इधर तुर्गुत कहता है, माशाअल्लाह, और इसके बाद वो वालिदा सुल्ताना से चंद और बातें करने लग जाते हैं। इधर कॉनर ने ये सारी खबर ले ली थी और अब वो उस्मान साहब को देने के लिए जा रहा था। इधर उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ जाते हैं जिधर काफ़ी सारे खतूत वगैरह उनके सामने पड़े हुए थे। उस्मान इधर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो अपने सामने सब खतूत को देखता है, नक्शों को देखता है और कागजात वगैरह को देखता है। ये दरअसल उसके रियासत बनाने के ख्वाब की एक तरह से पूरी नक्शा गिरी थी। और इधर उस्मान इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि यहाँ जो भी चीज़ पड़ी हुई थी हर चीज़ को उस्मान तोड़ने लग जाता है, इधर उधर उठाकर फेंकता है, तमाम कागजात को खोलकर फाड़ देता है। बाहर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि उस्मान पागल हो गया है और उस्मान साहब सच में अंदर ऐसा ही रवैया इख्तियार करके बैठे हुए थे। वो मेज़ें तोड़ देते हैं, वो खतूत फाड़ देते हैं और इसके बाद वो तमाम सारे काम ख़राब कर देते हैं। इसके बाद वो नीचे ज़मीन पर बैठते हैं और अपना हाथ ज़मीन पर पीटते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में बाहर उस्मान साहब को ही सुन रहे थे। फिर इसके बाद दिखाया जाता है जिधर तुर्गुत एनागोल किले में अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ था। इधर तुर्गुत कहता है, तुम क्या कर रहे हो तुर्गुत, आखिर तुम चाहते क्या हो। ये सब होने के बाद भी तुम वालिदा सुल्ताना का साथ दे रहे हो और तुम देख रहे हो कि हमारा इत्तेहादी कौन है। मेरे भाई ने जो मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे दुश्मन की मेज़ पर बिठा दिया है, लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है, ये कैसा होगा, मुझे नहीं पता। इधर कुमराल अब्दाल पीछे से आ जाते हैं। वो इधर अचानक से कहते हैं, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो तुर्गुत। आगे से तुर्गुत एकदम से घबरा जाता है और वो कहता है, आप कब आई यहाँ। कुमराल अब्दाल काफ़ी ज़्यादा हैरानी में उसकी तरफ देखते हैं तो तुर्गुत कहता है, खुश आमदीद। कुमराल अब्दाल कहते हैं, अगर आप सुनना या देखना नहीं चाहते तो आप ना सुनेंगे और ना ही देखेंगे। फिर इसके बाद वो इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, ये क्या, आपकी वो मिल्कियत
جو آپ کے حق میں ہے اس نے آپ کو ناکام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ترگت کہتا ہے میں نے سمجھا کہ آپ مجھے نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں کمرال ابدال مجھے بتائیں۔ کمرال ابدال آگے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہ ترگت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ترگت کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے دل پر ہاتھ لگا کر کہتے ہیں میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کیا آپ غفلت سے ہوش میں آئے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ان کی آنکھیں کافی زیادہ پرنم ہو گئی تھی۔ ترگت بھی یہ محسوس کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہم ایسے کیوں ہیں کمرال ابدال، آپ مجھے پریشان کرنے کے لیے یہاں کیوں آتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی عثمان صاحب سے کچھ پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی اور انہوں نے کیا غفلت کی جس کی وجہ سے میں اس غفلت کے اندر ڈوب گیا ہوں، یا آپ صرف مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں؟ آگے سے کمرال ابدال کہتے ہیں یہ ایک بڑی دنیا ہے زہریلے تختوں والی، اور یہاں کمرال ابدال تخت کو دیکھ کر کہتے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دینے والوں کو یہ تخت دشمن بنا دیتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، لیکن نہیں میں تم پر الزام نہیں لگا سکتا جو اپنی خواہشات کے آگے کمزور پڑ جائے اور گہرے گڑھوں میں گر گیا، در حقیقت وہی قصوروار ہے، دشمن کے ساتھ کام کرنے والا قصوروار ہے۔ ترگت کہتا ہے کمرال ابدال آپ کے الفاظ نے مجھے تلواروں سے بھی زیادہ تکلیف دی ہے، لیکن میں آپ کے لیے اپنی عزت قائم رکھوں گا، اب میرے رستے سے ہٹ جائیں، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ ترگت یہاں سے جا رہا تھا تو کمرال ابدال پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں کوئی نہیں ہوں، میں آپ کو اپنی بات سناؤں گا اور آپ کو سننی پڑے گی، میں ہی آپ کو حقیقت دکھاؤں گا اور وہی آپ کا دل آپ کی طرف لاؤں گا، آپ کا شعور آپ کو دکھائے گا کہ عشق کا کیا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد وہ ترگت کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری فکر نہ کرو، اپنی خواہشات کو ختم کرو تو آپ اپنے دل کا فیصلہ کر سکو گے، چلو سلامت رہو۔ کمرال ابدال ادھر سے چلے جاتے ہیں، ترگت رونے لگ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں پرنم ہو چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب اپنے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب در حقیقت اپنی ہیبت ناک نظروں سے آگ کو دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے ہی جل رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا لیکن عثمان صاحب کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ عثمان صاحب اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ در حقیقت عثمان صاحب کو کیا سوجی کہ وہ ایک جنگل میں سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس جنگل میں ہر طرف عثمان صاحب کا ہی ایک طرح سے روبو دبدبا تھا۔ عثمان صاحب اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ایک مقام پر آ کر اپنے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہاں سامنے کونر سپاہی پہنچا ہوا تھا جو کہ عثمان صاحب کو خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ ادھر عثمان صاحب بولتے ہیں آؤ بہادر۔ کونر عثمان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے میرے سردار۔ عثمان کہتے ہیں مجھے بتاؤ وہ شیطان خاتون کس چیز کے پیچھے ہے، مجھے بتاؤ۔ آگے سے کونر کہتا ہے قلعوں میں اس نے اولف کے آدمی تعینات کر دیے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اس کی معلومات میرے پاس ہے لیکن وہ شیطان کس چیز کے پیچھے ہے مجھے بس تم یہ بتا دو۔ کونر کہتا ہے وہ جو کرتی ہے وہ شیطان کو بھی نہیں پتا۔ اسمہان سلطان نے اولف اور ترگت صاحب کو ایک ہی میز پر بٹھایا ہے۔ ادھر عثمان کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ترگت تم اتنے اندھے کیسے ہو گئے ہو، کیسے؟ اور اس کے بعد وہ پریشانی میں اور زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں کونر کہتا ہے زمین کے لیے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ عثمان کہتا ہے لیکن انہوں نے اس اتحاد کو ان سب پر تحلیل کیا ہے جو اقتدار کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اس کے بیٹے کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ہوا ہے، ہاں نا؟ آگے سے کونر کہتے ہیں جی بالکل۔ اور ادھر عثمان کہتا ہے سلطان مسعود اس کا کیا ہوا ہے، ان کی کوئی خبر ہے؟ یہاں کونر کہتا ہے اسمہان سلطان نے انہیں محل میں رکھا ہوا ہے۔ عثمان کہتا ہے زبردست، یہ تو زبردست ہو گیا ہے، پھر ہم کونیا جائیں گے۔ اگر ہم سلطان مسعود کو بچا سکے اور وہ اسمہان اور الادین کو ہم دور رکھ سکے تو ہماری مدد اللہ کی طرف سے کافی بہتر ہو جائے گی۔ ادھر کونر کہتا ہے ہم اس مصیبت سے بھی نکل جائیں گے میرے سردار۔ عثمان کہتا ہے بالکل۔ اسی دوران دکھایا جاتا ہے کہ یہاں ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ترگت ادھر عثمان اور کونر کی گفتگو سن رہا تھا۔ ترگت کے سپاہی بھی یہ ساری بات سن کر ترگت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ ادھر ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان یہاں کونر سے کہتا ہے اب میرے پاس تمہارے لیے ایک فرض ہے، تم ینی شہر جاؤ گے، اگر اسمہان سلطانہ اس سے بھی آگے
بڑھتی ہے تو پھر ملون خاتون کو خبر دے دینا، وہ اسمہان سلطانہ سے ہوشیار ہو جائیں گی۔ آگے سے کونر کہتا ہے جیسا آپ کا حکم، ہم اس کھیل کو خراب کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ یہاں سے کونر نکل جاتا ہے اور عثمان پیچھے اکیلا تھا۔ ترگت یہاں عثمان کو دیکھ کر کہتا ہے عثمان صاحب تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں، لیکن اب دیکھ لو تم اپنے لیے یہ بات نہیں مانتے اور ہماری خلاف ورزی کرتے ہو۔ آہ بھائی آہ، چلو۔ اور اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور ادھر ہی ایک مکڑی کا جال دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسمہان سلطانہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سعود کے اندر موجود تھی۔ ادھر اس کے سپاہیوں نے پہرا دیا ہوا تھا اور یہاں باہر فریگ یا مارتھا انتظار کر رہی تھی۔ اسمہان یہاں باہر نکلتی ہے اور وہ مارتھا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکراتی ہے اور اس کے پاس آ کر اس کی نظروں میں نظریں ملا کر کہتی ہے آپ قسطنطنیہ سے آئی ہیں نا؟ اور اس کے بعد وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے اتنے بڑے محلات ہوں گے وہاں۔ یہاں فریگ کہتی ہے ہر چیز بہترین ہے افندی۔ یہاں والدہ سلطانہ کہتی ہے بالکل اسی طرح آپ اپنی مہارت میرے لیے بھی استعمال کریں گی جو آپ نے ادھر استعمال کی ہے۔ فریگ ادھر مسکراتی ہے اور وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران آؤجی بھی ادھر آ گیا تھا جو کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے اور ڈائریکٹ والدہ سلطانہ کے سامنے آ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری سلطانہ، ترگت صاحب کی طرف سے خبر ہے، کونر اور عثمان صاحب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ کونیا کے لیے جلد نکلیں گے۔ اور ادھر یہاں مارتھا یہ خبر سن لیتی ہے۔ سلطانہ کہتی ہے عثمان کے آنے کی خبر بھیج دو، میں ان سے ملنے جا رہی ہوں۔ ادھر آؤجی کافی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ سلطانہ کہتی ہے مارتھا چلیں اور حویلی کو کسی ایسے شخص کے طور پر دیکھیں جس طرح آپ انجان نہیں ہیں۔ یہاں آؤجی کو والدہ سلطانہ روکتی ہیں اور آؤجی کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں ابھی اور اسی وقت پہلے تمہیں ایک فریضہ سر انجام دینا ہوگا۔ یہاں مارتھا ان کی باتیں سن رہی تھی تو والدہ سلطانہ بات کو آہستہ آہستہ کرتی ہے اور مارتھا کو آواز نہیں آتی۔ ادھر آؤجی یہ خبر لے لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ آواز ہمیں بھی نہیں سنائی دی گئی تھی جو کہ والدہ سلطانہ نے سرگوشی میں در حقیقت آؤجی سے باتیں کی تھی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ خواتین یہاں اپنے کام میں مصروف تھی اور یہاں ایلگن خاتون سب کے لیے بہترین کر کے کھانا پکاتی ہیں اور ایلگن خاتون ادھر کہتی ہیں اسمہان سلطانہ بہت نکتہ چین ہیں اور اس کے بعد اگر انہیں کھانا پسند نہ آیا تو یہ برا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران یہاں جیر کتائی اندر دسترخوان کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اندر آ جاتے اور کہتا ہے تمہارا کھانا کون پسند نہیں کرے گا؟ ایلگن یہاں مسکراتی ہے اور وہ پیچھے کی طرف مڑتی اور کہتی ہے یہ تم ہو جیر کتائی؟ اچھا۔ اور وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ جیر کتائی پیچھے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہاں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ایلگن اسے مارتی اور کہتی ہے کہ وہ آئے گی اور غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، یہ کھانا اسمہان سلطانہ کا ہے، اٹھو یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آگے سے جیر کتائی کہتا ہے ایک نوالا، صرف ایک نوالا۔ آگے سے ایلگن کہتی ہے نہیں چلو جاؤ، اور ایلگن کہتی ہے جیر کتائی۔ آگے سے جیر کتائی اس کی طرف مڑتا ہے تو ایلگن کہتی ہے میں نے تمہارا حصہ باورچی خانے میں چھوڑا ہے۔ جیر کتائی کہتا ہے ایلگن خاتون۔ یہاں ایلگن کہتی ہے عافیت ہو۔ ادھر جیر کتائی ایک دانہ پھر بھی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ ایلگن کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا پھر بھی تم لے کر بھاگ گئے ہو، اور ادھر وہ کافی زیادہ مسکراتی بھی ہے، خوش بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ اسی دوران بالا ادھر آ جاتی ہے اور یہاں ایلگن کہتی ہے خوش آمدید، اور پھر ایلگن یہاں سے باہر نکل جاتی ہے۔ بالا آ کر دسترخوان کو دیکھتی ہے تو یہاں ملہون کہتی ہے یہ دورہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں بالا کہتی ہے ہم دوستانہ ارادوں کے ساتھ آنے والے ہر اس شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ہمارے ہتھیار ہر اس کے لیے تیار ہوں گے جو دشمنی کے ساتھ آئے گا۔ یہاں یہ سب آپس میں چند باتیں کرتے ہیں جدھر ملہون کہتی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عائشہ کہتی ہے اسمہان سلطانہ اکیلی آئیں گی، اور اسی دوران یہاں دروازہ کھلتا ہے اور ایلگن خاتون اندر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اسمہان سلطانہ آ رہی ہیں، اور وہ جا کر کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ادھر آؤجی آ جاتے اور کہتا ہے دستور والدہ اسمہان سلطانہ۔ والدہ سلطانہ اندر کی طرف بڑھتی ہوئی چلی آتی ہیں۔ ملہون لوگ ادھر کافی زیادہ حیران و پریشان تھے، اور ادھر ہی اس کے پیچھے بینگے بھی آئی ہوئی تھی اور ساتھ ہی مارتھا بھی تھی یعنی فریگ، اور ساتھ ہی وہ اپنی لونڈیاں یا باندیاں بھی لے کر آئی ہوئی تھی۔ ادھر بالا، ملہون اور عائشہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور اسمہان سلطانہ دسترخوان پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن انہیں بینگے کو ساتھ دیکھ کر کوئی زیادہ اچھا ہضم نہیں ہوتا۔ والدہ سلطانہ پوری جگہ کا معائنہ کرتی ہے اور ادھر ادھر نظریں
نظریں گھما گھما کر دیکھتی ہے اور وہ کافی زیادہ غصے میں بھی لگ رہی تھی۔ یہاں اس کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک مقام پر آ چکے تھے، اور ادھر وہ اپنے سپاہیوں سے چند باتیں کرتے ہیں، اور اب انہوں نے کونیا کی طرف اپنی روانگی اختیار کرنی تھی۔ آپ کو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آگے بتا دیا جائے گا کہ آگے کیا کچھ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے لیے انتہائی بہترین قسم کا سرپرائز ہے جو کہ کافی آپ کو امیزنگ لگے گا۔ ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کے سانس سے ایک سفید ابر پیدا فرماتا ہے، پھر اسے حکم دیتا ہے کہ اسے برسا دے۔ جب برستا ہے تو زمین پر گرنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے، اور پہاڑوں پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور کافر پر گر جانے والے ہر قطرے کی برکت سے کافر کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے یہ امت مطلق طور پر تمام امتوں سے بہتر ہے، اور یہ برتری امت کی پہلے حصے دار اور آخری حصہ سب کو حاصل ہے۔ البتہ یہ امت آپس میں ایک دوسرے پر افضلیت رکھتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام عالم اجمعین بعد والوں سے افضل ہیں، اور اخرجت للناس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے نفع بخش اور کام آنے والی ہے۔ یہ اس کا امتیاز ہے، فرمان خداوندی ہے۔ ترجمہ، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا باللہ۔ یہ جملہ مستأنفہ جس میں بیان ہوا ہے کہ امت کے بہتر ہونے کا باعث یہ بھی ہے کہ یہ اوصاف بالا سے متصف ہیں، اور اگر انہوں نے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو ان کی افضلیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اس لیے بہتر بنایا کہ یہ لوگ نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے اور کافروں کا مقابلہ کرتے، تاکہ کفار اسلام قبول کریں۔ چنانچہ اس امت کا نفع بخش ہونا ضروری سے دوسروں سے زیادہ ہے، جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور بدترین وہ ہے جو لوگوں کو دکھ دے۔ اور فرمایا، تؤمنون باللہ، یعنی تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر ثابت قدم رہتے ہو، اور تم اقرار کرتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس لیے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ ایسا کرتے وقت وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے معجزات اپنی طرف سے پیش کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ، تم میں سے جو برائی دیکھے تو وہ ہاتھ سے قوت سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ قوت کے ساتھ برائی ختم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور زبان سے علماء کی اور دل سے عوام کی، اور بعض کا فرمان ہے کہ جو بھی اس پر قادر ہو تو اس پر لازم ہے کہ اسے بدل دے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ، اور نیکی اور پرہیزگاری میں سب سے تعاون کرو اور برائی اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ کسی کو کسی کام کی ترغیب دینا، بھلائی کی طرف راہ آسان کرنا، ممکن حد تک برائی اور ظلم کی راہ بند کرنا، یہ سب باتیں تعاون کی باتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا، جس کسی نے بدعتی کو ڈانٹ پلائی، اللہ تعالیٰ اس کا دل امن اور ایمان سے بھر دے گا، اور جس نے
کسی بھی کی توہین کی اللہ تعالیٰ سے بڑی پریشانی قیامت کی شدید پریشانی سے محفوظ فرمائے گا، اور جس نے نیکی کو حکم دیا اور برائی سے روکا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کی کتاب کا خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے نزدیک کے حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے آدمی سے گدھے کا مردار زیادہ پسند ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب تعالیٰ، جو اپنے بھائی کو دعوت دے، اس سے نیکی کو حکم دے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی آگ سے سزا دینے میں حیا آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اس سے نہ ہو جو تو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، لمبی امید لگاتا ہے اور بغیر عمل کے آخرت کی طرف جاتا ہے، عبادت گزاروں جیسی باتیں کرتا ہے اور منافقین جیسا عمل کرتا ہے۔ اگر اسے ملے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ ملے تو صبر نہیں کرتا۔ نیک لوگوں کا عاشق بنتا ہے مگر ان میں سے نہیں، اور منافقین سے نفرت کرتا ہے حالانکہ خود ان میں سے ہے۔ نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، اور خود بھی نہیں کرتا، برائی سے منع کرتا ہے اور خود نہیں رکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے کہ کم عمر اور کم عقل باتیں بتائیں گے، سب سے بہترین، مگر خود ان کے الگ سے نیک باتیں نہیں اتریں گی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں نے کچھ آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو نیکی کا حکم کرتے اور اپنے آپ کو فراموش کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم کتاب اللہ پڑھنے کے باوجود اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صدقہ کرنے کا حکم کرتے مگر خود صدقہ نہیں کرتے تھے۔ ایمانداروں پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں مگر اپنے آپ کو فراموش نہ کریں، یعنی خود بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء اقربا میں نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیت میں ایمانداروں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جس نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا وہ اس آیت میں مذکور ایمانداروں سے خارج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم چھوڑنے کی مذمت کا حکم دیا۔ فرمایا، ترجمہ، وہ برائی سے نہ روکتے جس کو وہ کرتے تھے۔ وہ برائی سے نہ روکتے جس کو وہ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو برائی سے منع نہ کرتے تھے۔ ترجمہ، برا ہے وہ جو کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ مدد مانگیں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ حضرت عائشہ خداوندی ہے۔ ترجمہ، اور نیکی اور پرہیزگاری میں سب سے تعاون کرو اور برائی اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ کسی کو کسی کام کی ترغیب دینا، بھلائی کی طرف آسان کرنا، ممکن حد تک برائی اور ظلم کی راہ بند کرنا، یہ سب باتیں تعاون کی باتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جس کسی نے بدعتی کو ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ اس کا دل امن اور ایمان سے بھر دے گا، اور جس نے کسی بدعتی کی توہین کی اللہ تعالیٰ سے بڑی پریشانی قیامت کی شدید پریشانی سے محفوظ فرمائے گا، اور جس نے نیکی کو حکم دیا اور برائی سے روکا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کی کتاب کا خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے نزدیک کے حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے آدمی سے گدھے کا مردار زیادہ پسند ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب تعالیٰ جو اپنے بھائی کو دعوت دے، اس سے نیکی کو حکم دے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی آگ سے سزا دینے میں عیا آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میں سے نہ ہو جو تو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، لمبی امید لگاتا ہے اور بغیر عمل کے آخرت کی طرف جاتا ہے، عبادت گزاروں جیسی باتیں کرتا ہے اور منافقین جیسا عمل کرتا ہے، اگر اسے ملے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ ملے تو صبر نہیں کرتا، نیک لوگوں کا عاشق بنتا ہے مگر ان میں سے نہیں، اور منافقین سے نفرت کرتا ہے حالانکہ خود ان میں سے ہے، نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، اور خود بھی نہیں کرتا، برائی سے منع کرتا ہے اور خود نہیں رکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے کہ کم عمر اور کم عقل باتیں بتائیں گے، سب سے بہترین مگر خود ان کے الگ سے نیک باتیں نہیں اتریں گی، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں نے کچھ آدمی دیکھے جن کی ہونٹ آگ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو نیکی کا حکم کرتے اور اپنے آپ کو فراموش کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم کتاب اللہ پڑھنے کے باوجود اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صدقہ کرنے کا حکم کرتے مگر خود صدقہ نہیں کرتے تھے۔ ایمانداروں پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں مگر اپنے آپ کو فراموش نہ کریں، یعنی خود بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، ایماندار مرد ایماندار ہوتے ایک دوسرے کے اولیاء اقربا میں نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیت میں ایمانداروں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جس نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا وہ اس آیت میں مذکور ایمانداروں سے خارج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم چھوڑنے کی مذمت کا حکم دیا۔ فرمایا، ترجمہ، وہ برائی سے نہ روکتے جس کو وہ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو برائی سے منع نہ کرتے تھے۔ ترجمہ، برا ہے وہ جو کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ مدد مانگیں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب بھیجا جس میں 18,000 ایسے نیک آدمی تھے جن کے مال انبیاء اسلام کی طرح تھے۔ میں نے پوچھا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر غصہ نہ کرتے، نیکی کا حکم نہ کرتے اور برائی سے نہ روکتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے؟ فرمایا، ہاں اے ابو بکر، اللہ کے ایسے مجاہد بھی زمین پر ہیں کہ جو کہ ان شہداء سے افضل ہیں جو زندہ ہیں، انہیں روزی ملتی ہے، یہ زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے جیسے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینت کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنے والے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ بلند ترین مقام میں ہوگا جو شہداء کے مکانات سے بلند ہوگا، ہر مکان کے 300 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے ہر دروازے پر روشنی ہوگی، ایسا آدمی 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا
جو انتہائی پاک باز اور خوبصورت ہوں گی۔ جب بھی وہ کسی ایک کی طرف دیکھے گا تو وہ کہے گی آپ نے فلاں دن اللہ کا ذکر کیا اور آپ نے اس طرح نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ الغرض جب بھی کسی اور کی طرف دیکھے گا تو وہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے اس کا ایک مقام اعلیٰ بتائے گی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے میری خاطر کوئی عمل کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تیری خاطر سجدہ کیا، تیری حمد کی اور تیری کتاب پڑھی اور تیرا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گئے موسیٰ نماز تو تیرے لیے دلیل ہے۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب بھیجا جس میں 18,000 ایسے نیک آدمی تھے جن کے مال انبیاء علیہ السلام کی طرح تھے۔ میں نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر غصہ نہ کرتے، نیکی کا حکم نہ کرتے اور برائی سے نہ روکتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں اے ابو بکر، اللہ کے ایسے مجاہد بھی زمین پر ہیں کہ جو کہ ان شہداء سے افضل ہیں جو زندہ ہیں، انہیں روزی ملتی ہے، یہ زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینت کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنے والے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ بلند ترین مقام میں ہوگا جو شہداء کے مکانات سے بلند ہوگا، ہر مکان کے 300 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے ہر دروازے پر روشنی ہوگی، ایسا آدمی 3 لاکھ عورتوں سے نکاح کرے گا جو انتہائی پاک باز اور خوبصورت ہوں گی۔ جب بھی وہ کسی ایک کی طرف دیکھے گا تو وہ کہے گی آپ نے فلاں دن اللہ کا ذکر کیا اور آپ نے اس طرح نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ الغرض جب بھی کسی اور کی طرف دیکھے گا تو وہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے اس کا ایک مقام اعلیٰ بتائے گی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے میری خاطر کوئی عمل کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تیری خاطر سجدہ کیا، تیری حمد کی اور تیری کتاب پڑھی اور تیرا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گئے موسیٰ نماز تو تیرے لیے دلیل ہے، اور روزہ تیرے لیے جنت، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت درخت ہے، میری کتاب پڑھنا تیرے لیے اور قصور ہیں، ذکر کرنا تیرے لیے نور ہے۔ اب میرے لیے کیا عمل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار مجھے کوئی عمل بتائیں جو آپ کے لیے کروں۔ فرمایا موسیٰ کیا تو نے میری خاطر کسی ولی کو دوست رکھا ہے، اور کیا تو نے میری خاطر کسی سے دشمنی رکھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کے دشمنوں سے اس کی خاطر دشمنی رکھنا سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا شہید افضل ترین ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو کسی ظالم حاکم کے پاس جائے، اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اگرچہ اسے قتل کر دے، اگر قتل نہ بھی کرے تو اس کے بعد اس پر نیکی بدی لکھنے کی نہیں چلے گی، اور وہ زندہ رہا تو وہ گنہگار زندہ نہ رہا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر کا افضل ترین وہ آدمی ہے جو کسی ظالم حاکم کے پاس جائے گا، اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس پر وہ اسے قتل کر دے، اس شہید کا درجہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوح بن نون علیہ السلام کو وحی فرمائی میں تمہاری قوم میں 40,000 نیک اور 60,000 برے آدمیوں کو ہلاک کرنے کا لگا ہوں۔ عرض کیا رب تعالیٰ یہ برے تو ٹھیک قابل ہلاکت ہیں مگر نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کرتے ہیں؟ فرمایا وہ میرے نزدیک غضب کی وجہ سے غضبناک نہیں ہوئے، برے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا رکھتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ دیں جب تک اس پر خود عمل نہ کریں، اور کام برائی سے نہ روکیں جب تک ہم خود سب سے نہ رک جائیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نیکی کا حکم کرو چاہے خود سب پر عمل نہ کر سکو، اور برائی سے روکو چاہے سب سے ابھی نہ رک سکو۔ سلف صالحین میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا، تو میں جب کوئی شخص نیکی کا کام کرنا چاہے تو اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے، اللہ تعالیٰ سے صبر کا یقین رکھے۔ جس نے اللہ تعالیٰ پر ثواب کا یقین رکھا وہ لوگوں سے دکھ نہیں پائے گا۔ شیطان کی دعوت کا بیان۔ ایماندار پر لازم ہے کہ وہ علماء اور صالح سے محبت رکھے، ان کی مجالس میں بیٹھتا رہے اور ضروری اسلامی معلومات حاصل کرتا رہے، ان کے نصیحت پر عمل پیرا ہو، برے مال سے دور رہے اور شیطان کو دشمن سمجھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ترجمہ، شیطان تمہارا دشمن اس لیے اسے دشمن قرار دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کر کے شیطان سے دشمنی ظاہر کرو اور نافرمانی